अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है इसका तो सिर्फ एक ही टाइटल है, आईएसआई बमुकाबला इमरान खान या पीटीआई। जब ये आप वीलॉग देखेंगे, बाय द टाइम ये अपलोड होगा फैसला आ चुका है। बड़ी रात देर ये फैसला आया उस जिसका इंतज़ार था, या कह लीजिए कि वो बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई जो काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और इमरान खान साहब की पेशन गोई भी थी। काजी फैज़ ईसा साहब ने मैं उनको चीफ जस्टिस नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये एक शख्सी फ़ैसला है, किसी इदारे का फ़ैसला नहीं है। काजी फैज़ ईसा ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया और इसके साथ साथ उन्होंने 25 करोड़ अवाम से उनका हक़ इंतखाब भी छीन लिया, और ये भी साबित कर दिया इसके साथ साथ कि उनमें, जस्टिस मुनीर में या साकिब निसार में, कोई फ़र्क नहीं है। सब एक ही, जैसे कहना चाहिए कि तस्वीर के मुख्तलिफ रुख हैं। एक और काजी साहब ने अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, इस कौम के ऊपर एहसान किया कि अगर किसी को कोई गलत फहमी थी उनके बारे में तो वो भी दूर कर दी और अपना नाम तारीख के स्याह तरीन अबवाब में से लिखवा लिया। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कुछ नादान दोस्तों की भी का भरम भी टूटा। मैं फैसला आने के बाद तकरीबन मैंने तमाम कमेंटेटर्स के बयानात भी सुने, चैनल्स पे भी देखा, उनके वीलॉग्स भी देखे, उनके ट्वीट्स भी देखे। सबका भरम टूटा और सबको बड़ा खुल के कहना पड़ा कि ये एक ऐसी हरकत थी जो शायद ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, और अगर वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे तो शायद दुआएं कर रहे थे कि बेटर सेंस प्रिवेल करती और ये इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती अपने साथ भी और पूरे पाकिस्तान के साथ शायद ये काजी फैज़ साहब ना करते। हामिद मीर, असद तूर, मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने हमारे सामने काजी फैज़ ईसा का एक ऐसा बुत तराशा कि शायद ये शख्स कोई आइन का, कानून का, मेरिट का, इन तमाम चीज़ों का कोई बहुत बड़ा अलमबरदार है। मैं नहीं जानता था कुछ भी कि ये हैं या नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये चीज़ें तो तब साबित होती हैं जब आप किसी ऐसी पोजीशन में बैठे होते हैं, जब ये ज़िम्मेदारी आपकी होती है। जब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है तो फिर आप जो मर्ज़ी भाषण दें, जो मर्ज़ी तकरीरें करें, जो मर्ज़ी बात करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका असल मेटल तब पता चलता है जब आप उस पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं जहाँ डिसीजन मेकिंग आपकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आपके दिए हुए डिसीजंस का एक इम्पैक्ट होता है, वहाँ आपके असल मेटल का पता चलता है। और वो अब साबित हो गया कि ये तो शायद जिन बाकी लोगों का मैंने नाम लिया उनसे भी कोई बहुत ही निचले दर्जे की शख्सियत वाक़ई हुए हैं। आज का सारा दिन जो गुज़िश्ता दिन गुज़रा, क्योंकि बाय द टाइम ये वीलॉग अपलोड होगा हम इतवार के दिन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हफ्ते का सारा दिन जो है काजी फैज़ ईसा साहब लाइव ट्रांसमिशन थी और सारा दिन वो परेशान रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के बारे में, और बार बार पूछते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में ऐसे है, वैसे है, ऐसे नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। और इस तमाम कार्रवाई में जिस आइन का वो खुद हल्फ उठा के जज बने बैठे हैं, उन्हें वो उसको भूल गए और उसके नफाज को भी भूल गए। फिर उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बातें की, ये देखें ये कल आ गए, ये आके चेयरमैन बन गए, आप तो इतने अरसे से हैं, वो फाउंडिंग मेंबर हैं, वो नहीं बने। और भाई हमने सवाल किया आपसे कि आप डायरेक्ट आके बाकी तमाम जजेस के हक के ऊपर डाका मार के सीधे चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान कैसे बन गए? ऐसे शख्स को तो ये इस तरह की बातें करना तो जेब ही नहीं देता। और देखिए, जब मैं बात कर रहा था कि सारा दिन जो कार्रवाई हुई, ज़रा उस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर इसके असरात क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। देखिए, सारा दिन जो कार्रवाई हुई वो सबको पता है, प्रोसीडिंग्स चलती रही, जो लेकिन जो काबिल ज़िक्र या काबिल तबसरा जो बात है उस कार्रवाई के दरमियान, वो ये है कि जब तकरीबन 4 बजे के करीब या 3 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीटीआई ने जो उन्होंने अपना प्लान बी कोई बनाया हुआ था उसको अनफोल्ड करना शुरू किया, और उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती एक कोई जमात है जो एक और साहब हैं अख्तर साहब, उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले 2016 से शायद रजिस्टर करवाई हुई थी, तो उनके साथ कोई मुआहिदा किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने,
جس کے تحت اگر یہ ان سے بلے کا نشان چھن رہا جاتا ہے یا چھین دیا جاتا ہے تو ایک معاہدہ کر لیا کہ وہ اپنے تمام کینڈیڈیٹس ان کو ٹرانسفر کر دیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو ہے وہ ان کو اپنا ٹکٹ جاری کر دے گی، جس کی بنیاد کے اوپر سب کا سمبل ایک ہو جائے گا، یعنی کہ انتخابی نشان ایک ہو جائے گا۔ اس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑ سکیں گے، اور جو ووٹر ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے گا کہ بھئی یہ عمران خان کے نامزد امیدوار ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آن پیپر یہ تھیوریٹکلی تو بڑی اچھی اسکیم تھی، لیکن آپ دیکھیے آپ کی اس وقت لڑائی یا آپ کا پیچا جس سے پڑا ہوا ہے وہ ان لوگوں سے پڑا ہوا ہے جو ڈالوں پہ آتے ہیں اور ڈالوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پلان انفولڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک ٹیم جاتی ہے اسلام آباد پولیس کی، جو اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کرپٹ ترین ایک آفیسر جو ہے وہ اپنی کرپشن ہی کی وجہ سے اس وقت خدمات سر انجام دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو اس کی ماں پر اسلام آباد پولیس پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب ان کے گھر پہ جاتی ہے، وہاں پہ جا کے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ڈاکومنٹس فائلز کمپیوٹرز لے جاتے ہیں، ان کی فیملی کو زد و کوب کرتے ہیں، وائف کو بچوں کو مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی اطلاع گوہر صاحب کو ملتی ہے جب وہ روسٹرم پہ کھڑے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، اور وہ جب یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے۔ بیرسٹر گور وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ واپس عدالت میں آتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل بھی ہیں۔ وہ اپنی فریاد لے کے آتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور وہ ان کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے آپ کی بات نہیں سننی، آپ ابھی بات نہ کریں، میں بعد میں سنوں گا، یہ ہے وہ ہے۔ پھر ٹرانسمیشن جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، جیسے ہی بیرسٹر گوہر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ٹرانسمیشن آف کر دی جاتی ہے۔ وہ پتہ نہیں بٹن قاضی صاحب نے دبایا ہے یا پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے دبایا ہے، پر کسی نہ کسی نے بٹن دبایا ہے، کیونکہ میں خود اس کو لائیو دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ پوری کاروائی ختم بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اپنی کورٹ کے، اپنی عدالت کے وکلاء کے آئینی حقوق، بنیادی انسانی حقوق، جان و مال کی آزادی، اس کی اگر حفاظت نہیں کر سکتے، اس کو انفورس نہیں کرا سکتے، تو پھر یہ کیا، یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ چیز فردر انفولڈ ہوتی ہے دن کے دوران، جہاں پہ اسلام آباد پولیس کے جو کرپٹ ترین آئی جی ہیں وہ آگے صاحب جو ہیں وہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ جی وہ غلط انفارمیشن کے اوپر ان کے گھر چھاپا مارا تھا، وہ پتہ تھا کہ شاید کوئی مفروض کسی اور جگہ گیا ہوا تھا، اور قاضی صاحب اس بات کو وہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کمال ویسے حیرت کی بات ہے کہ اتنی زیادہ معاونت جو ہے وہ کبھی میں نے نہیں دیکھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک اسلام آباد کی جیسے چھوٹے سے شہر کے ایک آئی جی کو دیتے ہوئے۔ اب اسی اسنا میں جو دوسرے اختر صاحب ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، وہ پہلے غائب ہو جاتے ہیں، ویگو ڈالے آتے ہیں، ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور وہ پوری قوم ڈھونڈنا شروع ہو جاتی ہے کہ جس نظریاتی جماعت کا بلے باز نشان ہے جو اب پی ٹی آئی کا پلان بی ہے، اس کے سربراہ کہاں چلے گئے ہیں۔ پھر اطلاع آتی ہے کہ کچھ دیر بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے، یعنی کہ اپنی مغلوبی کے 3-4 گھنٹوں کے اندر ہی ان کو 4 لوگ پکڑ کر لاتے ہیں، وہ خود چل نہیں سکتے، اتنا زیادہ ان کے اوپر تشدد ہوا یا جو بھی ہوا کہ اس شخص کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنا ایک قسم سے انکار کر دیتا ہے کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کسی کو ٹکٹ سے، یعنی کہ اپنی پوری بات سے وہ منکر ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی آل دو سوشل میڈیا پہ ان صاحب کے ساتھ ہوا ایک ایم او یو ریلیز تو کرتی ہے، بٹ آف کورس اس وقت تک وہ شخص بیان دے کے کہہ چکا ہوتا ہے، یہ بالکل ویسے ہی بیان ہیں جو باقی لوگوں سے دلوائے گئے، جس طرح سے وہ آج پوچھ بھی رہے تھے عدالت کے اندر بار بار اسد عمر کے بارے میں کہ جی وہ کیوں نہیں ہیں سیکرٹری جنرل وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جناب سارے دن کے واقعات ہوتے ہیں، پھر فیصلہ فائنلی ریزرو ہوتا ہے، کرتے کراتے جو ہے پھر فیصلہ آ جاتا ہے، اور فیصلہ وہی ہے، کوئی اس کے اندر قانون نہیں بیان کیا ہوا، ایک فیکچول نریشن ہے اس شارٹ آرڈر کے اندر، اور ساتھ یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب انتخاب کے میدان سے بطور پارٹی تو باہر ہے۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے اور علی ظفر صاحب نے باہر میڈیا سے بات بھی کی، اور انہوں نے کہا ہم اپنا لائحہ عمل اگلے 1 آدھ دن میں اعلان کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف
اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو نامینیٹ ہوئے ہیں وہ بالکل میدان میں رہیں گے، مختلف نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے، لیکن اس کے لیے لایا عمل کس طرح سے یہ چیزیں ووٹر تک پہنچائی جائیں کہ عمران خان کے نامزد کردہ نمائندے کون ہیں جن کو ووٹ دیا جائے، وہ اس کا ایک اسٹریٹجی پیش کر دی جائے گی۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اب بطور جماعت اس کے کوئی ممبران نہیں ہے، اس میں جو ریزرو سیٹ کے اوپر جس تناسب سے پی ٹی آئی نے سیٹیں جیتنی تھی ویمن سیٹس، اب وہ اس پہ وہ نامینیٹ نہیں کر سکیں گے، تو یہ ایڈیشنل جو 40 سیٹیں ہیں یہ چلی جائیں گی آپ کی دوسری جماعتوں کے پاس، بغیر کسی وجہ کے اور اس پری پول ریگنگ کی وجہ سے، جس میں بھرپور معاونت جو ہے وہ قاضی صاحب نے فراہم کی۔ اب یہ سارا جو چکر ہے، یہ ساری چیز جو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا تناظر کیا ہے، یہ اصل مقصد، اصل قصہ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیے اصل قصہ تو بڑا مختصر سا ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ پہلے اس ملک میں جو سب کچھ بند دروازوں کے پیچھے ہوتا تھا وہ اب بڑا کھل کر ہونا شروع ہو چکا ہے، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ ہمارے دوست ارشد شریف شہید کی زبان میں اب وہ سب چیزیں یہ ننگا ہو گیا ہے، نظام اس وقت ننگا ہو گیا ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی تھی پاکستان کی ہسٹری میں، ہسٹوریکل اس چیز کو دیکھیں تو دہائیاں پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مراد لی جاتی تھی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ سول بیوروکریسی اور ملٹری جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا، جو ہائبرڈ رول میں طاقت کے اصل جو ہے نا جو اس کے پرپرزے اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ سول والوں کی چھٹی ہو گئی اور پھر یہ بات فوج کے ادارے پہ چلی گئی کہ فوج ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو گئی کہ اب یہ ملٹری ہے، فوج ہے، اس کی ایک کور کمانڈرز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا ایک سمجھیے کہ اصل طاقت ان کے پاس ہے۔ لیکن اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، یہاں پہ اب فوج بھی نہیں رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اشخاص کی بات رہ گئی ہے۔ یہ 2 سے 3 لوگ ہیں اس ادارے سے منسلک جو اس وقت سمجھیے کہ ان کی پریفرنس پہ، ان کی مرضی پہ، ان کی منشا پہ، ان کی پسند اور ناپسند کے اوپر ملک چل رہا ہے۔ ان کی پسند ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، ان کی ناپسند ہے کہ کون شخص نہ صرف کہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، چاہے وہ عوام کی چوائس کیوں نہ ہو، بلکہ اس کا نام بھی جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا نام ٹی وی چینلز کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا نام اخبار کے اندر نہیں ہوگا، اس کا نام کوئی نہیں لے گا۔ یہ 1 سے 2 لوگوں کی خواہش ہے اور اس کے اوپر تمام نظام چل رہا ہے۔ اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اپنا وہ جو تمام یہ سارا معاملہ ہے اس کو امپلیمنٹ کس سے کرواتے ہیں، وہ ہماری خفیہ ایجنسی ہے ISI، جس کا اصل کام تو کچھ اور ہے، کاؤنٹر انٹیلیجنس کرنا ہے، دیگر ممالک کے اندر پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے، باہر کے جو خطرات ہیں ان سے نبڑنا ہے۔ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ کوئی کام انہوں نے پچھلے 5-10 سالوں میں کیا ہو؟ تو میری نظر سے تو نہیں گزرا جو ان کی جاب ہے۔ یہ ضرور ہے حکومتوں کا توڑنا، حکومتوں کا بنانا، ججوں کو توڑنا، ججوں کا بنانا، ان کی فلمیں بنانا، ان کو بلیک میل کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں، اور یہی اصل میں اس وقت ہماری حقیقت ہے۔ آج پاکستان کے اندر انٹرنلی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کی جو اکانومی ہے وہ اپنے ورسٹ ترین لو پہ ہے، آپ کی جو اس وقت رول آف لا ہے وہ بھی اپنے ورسٹ ترین پہ ہے، آپ کی ڈیموکریسی انڈیکس کے اندر اس وقت کیا پوزیشن ہے، اور اسپیشلی یہ حالیہ فیصلے کے بعد اللہ جانے کہ کوئی اس پوزیشن سے بھی، آخری پوزیشن سے بھی نیچے کوئی پوزیشن ہوگی تو وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ افغانی کرنسی آپ سے آگے ہے، بنگلہ دیش کی کرنسی آپ سے آگے ہے، انڈیا تو ہم سے بہت پہلے آگے نکل چکا تھا۔ آج میری کچھ بات ہو رہی تھی پاکستان میں مختلف دوستوں سے، اسپیشلی KP کے دوستوں سے، اور بڑی ایک عجیب بات سننے کو ملی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے پاکستان میں جب وہ اسلام آباد میں نکلتے تھے، نوشہرہ کی طرف جا رہے ہیں، پشاور، چارسدہ، بنو، بردان، تو ہر 15-20 میل کے بعد بڑی بڑی مارکیٹس نظر آتی تھی جو روڈ کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ دیکھیے 10-20 ایون سمجھے گا 100 دکانیں ہیں، کوئی ہوٹل بنا ہوا ہے، کوئی اس کے ساتھ مختلف اجناس بک رہی ہیں، ٹائر پنکچروں والوں کی دکانیں ہیں، حسل بسل ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے۔ اچھا، یہ سارے در کاروبار KP میں بہت زیادہ لوگ افغان بھی اس سے منسلک تھے، اور یہ نہیں ہے کہ ساری دکانیں اور ساری ایکٹیویٹی افغانز کے ساتھ تھی،
لیکن بہت زیادہ لوگ تھے جو افغان تھے، اور لیکن یہ افغان وہ تھے جو آج سے 40 50 60 سال پہلے یہ پاکستان شفٹ ہو چکے تھے. ان کی زبان ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے، ان کی بلڈ لائن ایک ہے، اور وہ اسی سوسائٹی، اسی معاشرے کا اور اسی معاشرت کا حصہ بن چکے تھے، اس معیشت کا حصہ بن چکے تھے. پھر یہ ایک شخص کا فیصلہ بھی ریسنٹلی ہوا اور ان کو اٹھا کے سب کو، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بادشاہی دور چل رہا ہے اور ان کو اٹھا کے نکال دیا گیا. آج یہ پوزیشن ہے کے پی کے اندر کہ وہ دکانیں، وہ مارکیٹیں ویران پڑی ہوئی ہیں. ان کے ویران ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں کافی سارا جو افغان لوگ تھے وہ بھی اس کاروباروں سے منسلک تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت کے پی میں لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے شام کو. وہ بزنس ایکٹیویٹی محدود ہو گئی ہے، لوگ کاروبار نہیں کر سکتے. وہ جو 2007-8 کے بعد صورتحال ہوئی تھی لا اینڈ آرڈر کی، وہ اس وقت کے پی اور بلوچستان میں آلریڈی ہو چکی ہے. اگر کوئی رپورٹ نہیں کر رہا تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ اپنے عزیزوں دوستوں سے بات کر کے، فون کر کے پوچھیں، ان سے گپ لگائیں، تو آپ کو یہ صورتحال آن گراؤنڈ ملے گی ان دو صوبوں کے اندر. اور پنجاب میں اس وقت عوام کو اتنا بدظن کر دیا گیا ہے پاکستان میں کہ مجھے یہاں لنڈن میں پچھلے تو تقریباً پونے 2 سال ہونے والے ہیں. پچھلے 6 مہینوں میں تو مجھے جو فون آتا ہے پاکستان سے کسی بھی دوست کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں پنجاب سے، کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، ہمیں کس طریقے سے نکالا جائے. تو یہ صورتحال بن چکی ہے صرف ایک دو لوگوں کی ذاتی انا، ضد، اناد کی وجہ سے. پورا ملک، پورا نظام برباد ہو کر رہ گیا ہے، اور کوئی کسی ادارے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی جماعت کے اندر کوئی جیسے کہ اجتماعی طور پر کسی کی قوت نہیں ہے ان چیزوں کو روکنے کی. اب بس مسلح ہے، اور مسلح کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم وہی تیرے وہ والے بندے ہیں جو ہر وقت تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، اور بس ہمارا حال کوئی نہیں ہے، اور ہمارے حال پر رحم کر، اور کس طریقے سے ان 2 4 لوگوں سے ہماری جان چھڑا. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کل کوئی 2 4 اور آ جائیں گے، ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا اور یہی ہوتا رہے گا. تو اب صورتحال، آگے کا حال میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ اس وقت فروری کے الیکشنز جو ہیں، مجھے اپنی اس پرانی بات پہ جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ مجھے یہ الیکشن ہوتے بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بغیر، ان کا اس پروسیس کا حصہ انڈیپینڈنٹلی ہوئے بغیر اس الیکشن کی کیا وقت ہے. نواز شریف کو آپ زبردستی وزیر اعظم بنا بھی لیں گے تو اس کو خود نواز شریف تسلیم نہیں کر سکے گا. وہ کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں پاکستان کا الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں. تو اس صورتحال میں کیا کوئی عالمی طاقتیں یا باہر کی فورسز، کوئی ادارے مانیں گے آپ کو کہ آپ نے ملک میں کوئی ڈیموکریسی رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بے شک آپ نے عمران خان کو باہر کر دیا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو باہر کر دیا، آپ نے میدان جو ہے وہ پورے کا پورا سجا دیا نواز شریف کے لیے. لیکن مجھے یہ کسی طریقے سے یہ کام جو ہے وہ آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ جس انداز سے، جس طور سے آپ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہونی. آپ کی ان حرکتوں کو تو آپ کا اسطور نہیں مانتا، متی اللہ جان نہیں مانتا، تو پھر کون مانے گا آپ کی ان چیزوں کو؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی حالیہ ہسٹری کا. اور دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اب کیا نیا لایا عمل بناتی ہے میدان میں رہنے کے لیے. لیکن حقیقت اب یہی ہے کہ بطور جماعت ان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہونا اپنے کسی ممبر کے اوپر، کل وہ اگر وہ مختلف نشانوں کے اوپر الیکٹ ہو بھی جانے. تو دیکھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ مزید تجزیے کے ساتھ ایک بہتر ماحول میں کوئی خواہش ہوگی کہ دوبارہ حاضر ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.